अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम शमाइल मुहम्मदिया का एपिसोड नंबर 4 समाअत कर रहे हैं। 3 आप समाअत कर चुके हैं, जिसमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, आपकी सीरत, आपकी सूरत के हवाले से कुछ हदीस मुबारक आप समाअत कर चुके हैं। आपका हुलिया मुबारक और आप अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक, जिनको बाल कहते हैं, आपके बुढ़ापे के मुतालिक और आप अलैहिस्सलाम के खिज़ाब के मुतालिक आज हम इस मजलिस में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से, आप अलैहिस्सलाम का लिबास कैसा था, आप अलैहिस्सलाम सुरमा पहना करते थे, ये चीज़ें हम उम्मत के सामने बयान करेंगे, इस इरादे से कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। याद रखें, आँखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये आँखें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनका कुरान मुक़द्दस में भी तज़किरा किया है। आँखें अल्लाह की नेमत है और इन आँखों की हिफाजत करनी चाहिए, इनमें सुरमा लगाना चाहिए। तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें क्या मिलता है? आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब थे। आप खूबसूरत थे, खूबसूरती को पसंद करते थे। खुद हदीस भी है, नबी करीम ने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह भी खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। इस्लाम के अंदर सफाई सुथराई, इन चीज़ों का बड़ा अहतमाम है। खुद पैगम्बर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम भी सफाई को पसंद करते थे और इसी तरह अपने जो जिस्मानी जो आज़ा हैं, उनको भी आप साफ़ सुथरा रखा करते थे। आँखें अल्लाह की नेमत हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुरमा इस्तेमाल करना, ये भी साबित है। शमाइल मुहम्मदिया में इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने कुछ हदीस सुरमे के हवाले से बयान की हैं, जिनमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस लेके आए हैं कि नबी मोहतरम ने अपनी उम्मत को भी सुरमा लगाने की आपने तलकीन फरमाई है। आपने फरमाया है इक्ताहिलू बिल इस्मत, लोगो इस्मत सुरमा इस्तेमाल करो। इस्मत एक मशहूर पत्थर है जिससे सुरमा तैयार होता है। ये स्याह सुर्ख माइल रंग का ये सुरमा होता है और ये पत्थर अस्फ़हान से आता है। तो ये जो सुरमा है, इसकी नबी करीम ने 2 खुसूसियात, 2 फ़ायदे बयान किए हैं। फ़इन्नहु यजलुल बसर, ये सुरमा नबी मोहतरम फरमाते हैं कि बसारत को तेज़ करता है, रोशन करता है। वयुंबितु शा'r, और जो पलकों के बाल है उसको उगाता है। तो ये बहुत बड़ी एक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस सुरमे के हवाले से उम्मत को रहनुमाई फरमाई है। यहाँ ये जो हुक्म है, ये वजूब के लिए तो नहीं है, ये रहनुमाई के लिए है कि नबी मोहतरम ख़ुद भी इस्तेमाल करते थे। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी करीम की एक सुरमेदानी थी, आप हर रात दाईं आँख में और बाईं आँख में 3-3 मरतबा सुरमा पहना करते थे। अगर जैसे हदीस में कुछ कलाम है, लेकिन ये साबित है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम सुरमे का इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह एक और सहाबी रसूल जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तो अहले बैत के फ़र्द फ़रीद भी हैं, सहाबी होने का भी शरफ़ है। तो जाबिर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है अलैकुम बिल इस्मत इंदन नौम, जब सोया करो तो इस्मत सुरमा इस्तेमाल किया करो। इसका वही फ़ायदा बयान किया, यजलुल बसर, निगाहों को, बसारत को तेज़ करता है और पलकों के बालों को उगाता है। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ही मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना खैर अकहालिकुम अल इस्मत, कि तुम्हारे बेहतरीन सुरमों में बेहतरीन जो सुरमा है इस्मत है। इस्मत सुरमा जो है ये आसानी से मिल जाता है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। नबी मोहतरम ने फरमाया कि ये बसारत को तेज़ करता है, बालों को आता है। यही हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर से भी मरवी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिल इस्मत, लोगो इस्मत सुरमा को लाज़िम पकड़ो। फ़इन्न यजलुल बसर युंबितु शा'r, बिनाई को तेज़ करता है, बालों को उगाता है। इससे पता चलता है कि ये जो हदीस है सिर्फ़ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ही मरवी नहीं है, दीगर हज़रात सहाबा भी बयान करते हैं कि सुरमा इस्तेमाल करने की नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई है और ख़ुद भी आप अलैहिस्सलाम सुरमा इस्तेमाल किया करते थे। ये नहीं है कि आप उम्मत को रहनुमाई करें और आप इस्तेमाल ना करते हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम अपनी आँखों का ख्याल रखा करते थे। उम्मत को इससे ये रहनुमाई मिलती है, आपकी मोहब्बत में, आपके फरमान पे अमल करते हुए आँखों की हिफाजत करें और सुरमे का इस्तेमाल करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक कैसा था? याद रखिए, लिबास भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लिबास उसको कहते हैं कि जिसको पहना जाता है, और लिबास की 2 मसलहतें हैं, 2 फ़वाइद हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया है
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ سورہ آراف میں اللہ بیان فرماتے ہیں، اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے۔ لباس تمہاری یہاں ستر پوشی کا باعث ہے، ذریعہ ہے، وہاں زینت کا، خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ لباس اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جانوروں کو دیکھا ہے کہ وہ بے لباس ہوتے ہیں، لیکن انسان لباس سے اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، باعث زینت بھی ہے اور ستر پوشی کا بھی حصہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ان دو فوائد کو قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا لباس کیسا تھا؟ آپ علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ آپ حلہ بھی استعمال کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے قمیض بھی استعمال کی ہے، نبی محترم نے کوٹ بھی استعمال کیا ہے۔ تو مختلف لباس، سردی کے موسم میں اور لباس ہوا کرتا تھا، گرمی کے موسم میں آپ کا لباس اور ہوا کرتا تھا۔ تو اسلامی لباس یہ ایک بہترین لباس ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا لباس ساتر بھی تھا، خوبصورت بھی تھا۔ امت کے لیے اس میں درس ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام کا لباس پہنیں۔ غیر مسلم جو لباس ہے، خاص طور پر یورپین جو لباس ہے، وہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے منافی لباس ہے۔ اس میں سطر کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا ہے، سطر کو چھپانے کا، جتنا اسلامی لباس کے اندر ہے۔ تو بہرحال ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے حوالے سے سامعین کے کچھ چیزیں گوش گزار کریں گے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کے لباس کے متعلق کچھ چیزیں سماعت کیجئے۔ ام سلمہ اہل بیت کی یہ فرد فرید ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی محترم کو کان احب الثیاب الی رسول اللہ یلبسہ القمیص، کہ نبی محترم کو لباس میں سب سے محبوب چیز قمیض لگتی تھی۔ آپ قمیض پہننا یہ پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ قمیض یہ ساتر ہوتا ہے، اور عرب کا جو قمیض ہے یہ مکمل طور پہ، یعنی جو مکمل طور پر لمبا قمیض، جس کو توپ بھی کہتے ہیں، یہ لمبا قمیض ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بر صغیر میں یہ گھٹنوں تک ہوتا ہے جو قمیض ہوتا ہے، لیکن عرب جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ قمیض سلواتے ہیں، اور یہ ثقافت بھی تھی۔ تو رسول کریم علیہ السلام قمیض کو پسند کیا کرتے تھے۔ اس میں مقصد یہ تھا کہ سطر کو یہ ڈھانپتا ہے۔ ویسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروع میں آپ نے حلہ بھی پہنا ہے۔ حلہ کہتے ہیں جوڑے کو کہ نیچے تہبند باندھ لینا، اوپر ایک چادر کو لپیٹ لینا، اس کو حلہ کہتے ہیں۔ اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو قمیض تھا، اس کی جو آستینیں تھیں وہ کلائی تک تھیں، یعنی اللہ کے نبی کا جو قمیض تھا ان کی جو آستینیں تھیں کلائی تک تھیں، یعنی ہر چیز کو امت تک حضرات صحابہ نے بیان کیا ہے۔ لباس کیسا تھا، وہ اس کی کیفیت کیا تھی، ہر چیز کو امت تک آپ نے اور حضرات صحابہ نے پہنچایا ہے۔ معاویہ بن قرہ اپنے والد محترم قرہ بن ایاس سے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے مزینہ کے ساتھ نبی محترم کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو قمیض مبارک ہے کھلا ہوا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا جو قمیض کا بٹن ہے کھلا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ نبی کریم کے جو گریبان ہیں ان میں داخل کیا اور جو مہر نبوت ہے اس کو چھوا۔ تو یہ ایک محبت کا ایک انداز تھا، اور نبی محترم نے بھی ان کو روکا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ نے جھڑکا نہیں ہے، ان کو منع نہیں کیا ہے، اور کوئی ہوتا ان کو روک دیتا، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ نے ان کو روکا نہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم کس قدر اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ بسا اوقات نبی کریم اپنے بٹن کھول بھی لیا کرتے تھے، یعنی جیسے گرمی ہوتی ہے بٹن کھول لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم کے جو قمیض مبارک تھی اس پہ بٹن لگے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح جناب انس خادم رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم بیمار تھے، حضرت اسامہ بن زید کا سہارا لے کر کے وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو آپ پر ایک کتری چادر تھی۔ کتر سے یہ منسوب ہے، یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، یمنی
ایک چادر کی قسم ہے، نبی کریم نے وہ کتری چادر جو ہے دھاری دار پہنی ہوئی تھی، کا توشہ بھی آپ نے اس کو لپیٹا ہوا تھا، فصلی بہم، اسی چادر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کروائی۔ یہ بھی ایک حالت ہے جو جناب انس بیان کرتے ہیں، یعنی جو بھی لباس اویلیبل ہوتا نبی محترم ان کو پہن لیا کرتے تھے، لیکن جو قمیص تھی آپ اس کو پہننا زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول ابو سعید خدری نبی کریم کے لباس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب لباس پہنتے تھے تو کیا دعا کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کوئی نیا کپڑا زیب تن کیا کرتے تھے اس کا نام لیتے تھے باقاعدہ، مثل پگڑی ہو، قمیض ہے، چادر ہے، پھر کہتے تھے اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، جیسا کہ تو نے مجھے کپڑا پہنایا ہے، اے اللہ میں اس کی خیر کا سوالی ہوں، خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس چیز کی بھی خیر مانگتا ہوں جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے، اور اللہ میں اس کپڑے کی شر سے پناہ چاہتا ہوں اور اس چیز کی شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نیا کپڑا پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور بھی دعائیں ہیں کپڑا پہننے کی، نبی کریم علیہ السلام کپڑا پہنتے وقت دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ کی حمد کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ لباس دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ذکر ضروری ہے کہ اللہ کا شکر کرے، جیسے نبی کریم شاکر تھے، صابر تھے، آپ ہر چیز میں اللہ کا شکر کرنے والے تھے۔ لباس پہنتے ہوئے اللہ کا شکر کرتے تھے، کھانا کھاتے وقت اللہ کا شکر کرتے تھے، پانی پیتے وقت اللہ کا شکر کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی امت کو آپ نے ایک درس دیا ہے کہ لباس نیا ملتا ہے تو رب کا شکر کریں کہ جس نے لباس پہنایا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو لباس ملتا نہیں ہے اور لباس کے لیے وہ ترستے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اگر لباس دیا ہے اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت بڑا ایک اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کا شکر کرتے تھے، اللہ کی حمد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خادم رسول انس بیان کرتے ہیں کان احب الثیاب الی رسول اللہ یلبس الحبرہ، کہ نبی کریم کو محبوب کپڑوں میں جو کپڑے آپ پہنا کرتے تھے دھاری دار چادر پہنتے تھے۔ یہ جو حبرہ ہے یہ بھی یمنی چادر تھی جو سوت اور روئی سے تیار کردہ تھی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو پہنا کرتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم کی جب وفات ہوئی یہی چادر آپ کے اوپر ڈھانپی گئی تھی، جیسا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ دھاری دار چادر آپ کے اوپر دی گئی تھی جب نبی کریم دنیا سے کوچ فرما گئے۔ تو یہ رسول کریم علیہ السلام کے لباس کے حوالے سے حضرات صحابہ مختلف چیزیں امت کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ اسی طرح عون بن ابو جحیفہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم کو میں نے دیکھا آپ پر سرخ رنگ کا جوڑا تھا، کأنی انظر الی بریق ساقیہ، گویا کہ میں آپ کی پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا تھا، یعنی آپ انتہائی خوبصورت تھے۔ سرخ رنگ کا آپ نے جوڑا پہنا ہوا تھا تو انتہائی خوبرو لگ رہے تھے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی آپ علیہ السلام سرخ جو حلہ ہے جوڑا ہے وہ بھی پہن لیا کرتے تھے۔ قیلہ بنت مخرمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم کو دیکھا اور آپ پر وعلیہ اسمال ملیتین، آپ پر دو پرانی چادریں تھیں، کانتا بزعفران، جو زعفرانی رنگ کی تھی، لیکن جو زعفرانی جو رنگ تھا وہ مٹ چکا تھا، یعنی وہ پرانی ہو چکی تھی۔ ویسے تو نبی کریم نے زعفران کے رنگ کو پہننے سے منع کی ہے، لیکن اگر وہ زعفران لگا ہوا ہو اور اس کا جو کلر اڑ گیا ہو اور معمولی نشانات ہوں تو اس طرح وہ پہنی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول کریم علیہ السلام کے یہ لباس کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ جیسا بھی لباس ہوتا تھا آپ پہن لیا کرتے تھے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے نیا لباس ہی پہننا ہے، تو پرانا لباس بھی آپ پہن سکتے ہیں، جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام پرانا لباس بھی پہن لیتے تھے، بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہے کہ آپ اپنا لباس میں پیوند بھی لگا لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے لباس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم نے تلقین فرمائی ہے کہ لوگو علیکم بالبیاض من الثیاب، کہ سفید کپڑا پہنو، لیلبس احیاکم، تمہارے جو زندہ ہیں وہ لباس جو سفید لباس ہے وہ پہنے، وکفنوا فیہ موتاکم، اور اپنے مردوں کو بھی اس میں دفن کیا کرو، کفن دیا کرو،
فَإِنَّا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، یہ تمہارے بہترین لباس ہے۔ اور یہی حدیث حضرت سمرہ بن جندب سے بھی مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے بیان فرمایا ہے البس البیاس، کہ سفید لباس پہنو، فإنها اطہر و اطیب، یہ لباس پاک ہے، صاف ستھرا ہے، وکفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو اسی میں کفن دیا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سفید لباس ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ لباس اجلا ہوتا ہے، شخصیت کو اجاگر کرتا ہے، اور یہ صاف ستھرا لگتا ہے، اور اس میں انسان کی شخصیت ہے اجاگر ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام اکثر جو سفید لباس ہی پسند کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام ایک مرتبہ صبح کے وقت نکلے، وعلیہ مرۃ من شعر اسود، تو سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر آپ نے زیب تن کر رکھی تھی۔ ایسا پتہ چلتا ہے کبھی آپ نے سیاہ لباس بھی پہن لیا ہے۔ سیاہ لباس کے حوالے سے یہ بات سنتے جائیں کہ بعض لوگوں کے ہاں جو سیاہ لباس ہے یہ ایک یعنی غم کی علامت ہے، یعنی وہ اس کو غم کی علامت سمجھتے ہیں، اور اپنے جو ان کا تہوار ہیں ان میں سیاہ لباس پہن لیتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ لباس پہنا ہے، لیکن اس کو خاص ایک شعار بنا لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور اس کو ماتم کا لباس سمجھ لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے مختلف کپڑے پہنے ہیں، سفید بھی پہنے ہیں، سبز بھی پہنے ہیں، جو بھی کلر آپ کو ملتا تھا آپ نے پہنا ہے، لیکن اس کو ایک شعار نہیں بنایا ہے۔ لہٰذا اس کو ایک شعار بنا لینا اور خاص اس کو غم کا لباس کہہ دینا یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، اور اس لیے خاص محرم کے مہینے میں بعض لوگ جو پہن لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی عام دنوں میں اگر کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی مسلمان یہ لباس سیاہ رنگ کا پہن لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم علیہ السلام کے متعلق یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے رومی جبہ پہنا جس کی جو آستینیں تھی تنگ تھیں۔ یہ واقعہ لمبا ہے۔ جب آپ علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، شام کے علاقے کو فتح کیا، تو جب واپس آئے تو آپ نے شامی جبہ پہنا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے شام کے علاقے سے وہ جبہ کیا خریدا ہو۔ یہ جو جبہ تھا گویا کہ ایک کوٹ تھا، کوٹ نما تھا، سردی کا موسم تھا، آپ نے اس کوٹ کو پہن لیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام سردی سے بچنے کے لیے جو کوٹ ہے وہ بھی پہن لیا کرتے تھے۔ اس میں امت کی یہ بھی رہنمائی مل گئی کہ اس طرح کے جو کوٹ ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے یہ بھی ایک فائدہ ملتا ہے اور یہ ایک درس ملتا ہے، نقطہ ملتا ہے کہ جو غیر مسلم کا لباس ہے وہ بھی انسان پہن سکتا ہے۔ جیسا کہ آج کل غیر مسلم کے لباس آتے ہیں، تو اگر وہ صاف ستھرے پہن سکتے ہیں، اگر صاف نہیں ہے، اسمیل آتی تو اس کو دھو کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ لنڈے کے کپڑے ملتے ہیں، جرسی ہیں، اوور کوٹ ہیں، ایچکن ہیں، جو بھی چیز ملتی ہے ان کو دھو کر کے استعمال کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ بعض روایتوں میں جبہ رومیہ کا الفاظ آتے ہیں اور بعض جبہ شامیہ کے الفاظ آتے ہیں، اور شام ان دنوں میں روم کے زیر اثر تھا، اس لیے اس کو جبہ شامیہ بھی کہہ دیتے ہیں، جبہ رومیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ مختلف حدیث مبارکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے حوالے سے ہمیں مکمل طور پر رہنمائی کرتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے مختلف اوقات میں مختلف لباس پہنے ہیں۔ کبھی آپ علیہ السلام نے حلہ پہن لیا ہے، کبھی جبہ پہنا ہے، اور کبھی آپ نے قمیض پہنی ہے۔ کبھی اس لباس کا کلر سفید ہوتا، کبھی سیاہ ہوتا، کبھی سبز ہوتا، کبھی زعفرانی ہوتا، کبھی سرخ ہوتا، تو مختلف کلر آپ علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں۔ ان میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امت یہ جو لباس کے جو کلر ہیں استعمال کر سکتی ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین جو کلر ہے، افضل، وہ سفید ہے، جس کی نبی کریم نے تلقین بھی فرمائی ہے، بلکہ اس کو اطہر اور اطیب قرار دیا ہے، بڑا ہی پاکیزہ ہے، بڑے صاف ستھرا ہے، اور مردوں کو بھی دفن ہے اس میں کفن دینے کا نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ان عادات کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو نبی کریم نے خاص طور پہ جن کی تلقین فرمائی ہے سفید لباس کی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں پہ
ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک محبت اللہ کے نبی کے ساتھ، اس سے محبت کا اضافہ ہوتا ہے کہ جو انسان رسول کریم علیہ السلام کی ان چیزوں کو سنتا ہے، سیرت کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کی صورت کے حوالے سے، اس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہمارے حبیب علیہ السلام کس طرح کا لباس پہنتے تھے اور آپ علیہ السلام کا ہیئر سٹائل کیسا تھا۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محبت رسول میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی جو سیرت ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔